व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से छठे पारे का आगाज करते हमें एक्सटर्नल अमाल से पहले अपने इनर सेल्फ को दुरुस्त करना सिखाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ हमारी नमाजें नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को हमारे दिल, जुबान और नीयत की प्योरिटी भी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समियान अलीमा। अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता, यानी चीख चीख कर शिकायतें करना, गुस्से में गालियाँ देना, लोगों की इज्जत उछालना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। मगर जिस पर जुल्म किया गया, यानी अगर किसी पर जुल्म हो जाए तो उसे हक है कि वो अपनी तकलीफ बयान करे, वो भी बाउंड्रीज में। इस्लाम जुल्म सहना नहीं बल्कि हक के साथ आवाज़ बुलंद करना सिखाता है, लेकिन हर चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये जुबान का इस्तेमाल है जिसे अल्लाह ताला सुन भी रहा है और जानता भी है कि कौन सा लफ्ज क्यों कहा गया। मगर असल खूबसूरती कहाँ है? अगर तुम नेकी एलानिया करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है। यानी माफ करना कमजोरी नहीं, ये तो अल्लाह ताला की सिफत अपनाना है। फॉरगिवनेस इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। जो बदला लेने पर कादिर हो और फिर भी माफ कर दे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो जाता है। फिर अल्लाह ताला हमें ईमान की असल हकीकत समझाते हैं। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम कुछ रसूलों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, यानी जो बात ईजी लगे मान लो, जो टफ लगे स्किप कर दो। ये मिक्स एंड मैच फेथ नहीं चलता। ईमान कोई बुफे टेबल नहीं है और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें, और वो कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाते हैं और किसी का कुफ्र करते हैं, और वो इरादा रखते हैं कि इसके दरमियान ही में कोई रास्ता बना लें। यही लोग हकीकी काफिर हैं, यानी ये कोई दरमियान का रास्ता नहीं, ये प्योर कुफ्र है। ईमान सिलेक्टिव नहीं होता, ईमान कंप्लीट सरेंडर होता है। फेथ इज ऑल इन और नथिंग। या तो अल्लाह की पूरी बात माननी होती है या फिर ईमान ही नहीं रहता। या सरेंडर करो या फिर स्टॉप प्रिटेंडिंग। और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने उनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं किया, यही लोग हैं, उन्हें जल्द ही अल्लाह ताला उनके अजर से नवाजेगा। और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। यही ट्रू बिलीवर्स हैं जो रसूलों को अपना रहनुमा मानते हैं, अल्लाह ताला की बात को हक मानते हैं और दीन को कंपार्टमेंटलाइज नहीं या फॉरगिवनेस चूज करती हूँ। क्या मेरा ईमान मुकम्मल है या सिलेक्टिव? कोर मैसेज ऑफ रुकू है, माफ करना ताकत की अलामत है। ईमान का मतलब है पूरा सरेंडर, ना आधा ना कॉम्प्रोमाइज। अल्लाह ताला हमें ऐसा मोमिन बनाना चाहते हैं जो जुबान से भी पाक हो, दिल से भी सच्चा हो और ईमान में भी मुकम्मल हो, क्योंकि साफ दिल, साफ जुबान और मुकम्मल ईमान, यही एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पर्सनैलिटी है। चूज सरेंडर, चूज प्योरिटी। रुको नंबर एक वाज़ेह निशानी दिखा दे तो हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, लेकिन तारीख कुछ और बताती है कि जिस दिल में जिद, गुरूर और खुद पसंदी हो, उसे 1000 मिरेकल्स भी नहीं बदल सकते। ये रुकू हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देता है। मसला इल्म की कमी का नहीं होता, मसला जिद, गुरूर और दिल का बंद होना होता है। अहले किताब आपसे सवाल करते हैं
کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لیں۔ دلائل تو بہت تھے، سائنس ور ایوری ویئر، لیکن مسئلہ ایویڈنس کا نہیں تھا، مسئلہ ایٹیچیوڈ کا تھا، ضد، تکبر، بلائنڈنس آف دا ہارٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، یعنی معجزے پر معجزہ، نشانی پر نشانی، پھر بھی ایمان نہیں لائے اور ایسا مطالبہ کر دیا تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ بنی اسرائیل بار بار معجزات مانگتے رہے، لیکن جب وہ دیکھ بھی چکے تب بھی انکار ہی کیا اور بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں دل بند نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دل خود بند کر لیے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ وہ ریپیٹڈ ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ایونچولی ہارٹ کو سیل کر دیتا ہے۔ ان کے دلوں پر سیل لگنے کی کچھ اور ریزنز بھی ہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو ان پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ ہوئی۔ قوم نے کہا تم نے تو بہت برا کام کیا، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بد کردار تھی، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ گود میں پڑے بچے نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے مریم کی سچائی ثابت کر دی، اور بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، یعنی انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی شکل والے ایک شخص کو سولی چڑھا دیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، یہ سب صرف افواہیں تھیں، غلط فہمیاں تھیں اور شک کی دنیا تھی۔ Their truth was based on assumptions, not reality، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، نہ صرف روح بلکہ جسم کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ ہر اہل کتاب ایک دن ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، مگر کب؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا۔ اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں
وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے جائیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے کیا روش اختیار کی۔ نزول عیسیٰ کے بارے میں 100 سے زائد احادیث ہمیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اب شروع ہوتی ہے یہودیوں کے جرائم کی ایک باقاعدہ چارج شیٹ۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، اور ان کے بہت سو کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ یہ شریعت کے ساتھ ریبیلین کا نتیجہ تھا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، یعنی جب ظلم سسٹم بن جائے، اور جب قوم وعدے توڑے، پیغمبروں کو قتل کرے، حق کو جھٹلائے، تو برکتیں بھی ان سے چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال چیزیں بھی حرام کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کو نارمل سمجھنے لگے تھے، اینڈ انجسٹس واز دا نیو نارم، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ہر اندھیرے میں کچھ چراغ ضرور ہوتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کے کرائمز کا ذکر تھا، اب اس آیت میں پازیٹیو ایکسیپشن کی بات آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یہودی عالم تھے، لیکن جب انہوں نے حق کو پہچانا تو ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں، جلدی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ سیلف چیک مومنٹ، ٹروتھ کے سامنے اسٹبن ہو جاتی ہوں؟ کیا میں سائنس دیکھنے کے باوجود اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑتی؟ کیا میں انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہوں یا واقعی ہارٹ ٹرانسفارمیشن چاہتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، ہدایت کبھی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں ملتی، دل سے ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ ایمان کا راستہ ثبوت یا معجزہ نہیں مانگتا، بلکہ نرم سچا دل مانگتا ہے۔ سائنس سب کو ملتے ہیں، مگر راستہ وہی پاتا ہے جو ایگو چھوڑ کر سبمٹ کرنا سیکھ لے۔ میریکلز ڈونٹ چینج ہارٹس، سبمیشن ڈز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اسی سلسلے کی آخری کڑی بنایا جو نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ میسج ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ون گاڈ، ون مشن، ون دعویٰ۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سب کو وحی دی، سب ایک ہی رب کے رسول تھے۔ تمام انبیاء انسانیت کو ایک ہی رب کی طرف بلاتے رہے، ڈفرنس صرف ارادہ تھا، پیغام ایک ہی تھا۔ اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ سب رسول کیوں بھیجے گئے؟ ایک کلیئر ریزن ہے، وہ رسول
خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر نبی یہی کہتا رہا، یہ دنیا امتحان ہے، تمہیں عقل دی گئی، وحی بھی بھیجی گئی، اب تم رسپانسبل ہو، اب کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، یعنی یہ میسج فلی اتھینٹک ہے، پیور ٹروتھ، ہیومن ایڈیٹنگ سے پاک ہے، یہ انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں، کسی فلسفے یا شاعری کی پیداوار نہیں، بلکہ اللہ نالج سے نازل کردہ خالص ہدایت ہے۔ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اگر پوری دنیا بھی انکار کرے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یعنی حق کو جاننے کے باوجود ٹھکرایا، خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی روکا، رسولوں کی توہین کی، آیات کا مذاق بنایا، سچ کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے، یہ ہے ریجیکشن کا انجام۔ اب اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اے لوگو یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اگر ایمان نہ بھی لاؤ تو یاد رکھو اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، تم خود خسارے میں جاؤ گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ کریکشن کی جاتی ہے کہ دین میں غلف نہ کرو، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ حد سے گزرنے، حد سے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کو خدا بنا لینا، سچ میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹ ملا دینا، اللہ کے نام پر ایسی بات کہنا جو اس نے کہی ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو کہ تین ہے، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، ایک ہی مشن کے چین کے طور پر دیکھتی ہوں، کیا میں دین میں کہیں ایگزیجریشن یا پرسنلائزیشن تو نہیں کر رہی؟ کیا میں قرآن کو واقعی فائنل ڈیوائن گائیڈنس سمجھ کر فالو کرتی ہوں؟ کیا میں کبھی حق کو جان کر بھی ڈیلے کر دیتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، ہدایت کوئی نیو انوینشن نہیں، یہ کنٹینیوس لائٹ ہے جو نسل در نسل چلتی آئی ہے، اور قرآن اس نور کا آخری روشن چراغ ہے۔ ون لارڈ، ون گائیڈنس اینڈ ون ہیومن۔ سامنے سجدہ کرنا ہیوملیشن کا باعث ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف کمزور انسانوں کا کام ہے؟ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف عام انسانوں نے نہیں کی، یہ مقام خود عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتوں نے بھی اختیار کیا تھا۔ تو جو سرویچیوڈ سے شرمائے وہ اصل میں تکبر میں گرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مسیح اس بات میں ہرگز زار نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، کیونکہ سب عبد ہیں، سب کا مقام سرویچیوڈ ہے، نہ کہ ڈیوینٹی۔ مسیح علیہ السلام کا عبد ہونا کوئی کمزوری نہیں،
یہ تو عزت کی بات ہے، اصل عزت بندگی میں ہے، یہ ہائیسٹ آنر ہے۔ اصل پرابلم تو ایگو ہے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر انہیں دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ پیورلی چوائس بیسڈ آؤٹ کم ہے، یا تو ہمبل سرنڈر ہے یا ایروگنٹ ریجیکشن۔ فرق صرف ایٹیچیوڈ کا ہے، بندگی اپنانے کا یا انکار کرنے کا۔ ہیوملٹی لیڈز ٹو ریوارڈ، ایروگنس لیڈز ٹو ریگریٹ۔ ریئل اسٹرینتھ تو یہی ہے کہ انسان ریئل کنگ کے سامنے سبمٹ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے، یعنی قرآن۔ کلیئر لائٹ ہے، اسٹریٹ ڈائریکشن ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ وہ کلام ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ کبھی اخنس بن شریق، ابو جہل اور ابو سفیان جیسے سخت دل راتوں کو چھپ کر یہ کلام سننے جاتے تھے۔ یہ کلام نہ صرف ہدایت دیتا ہے بلکہ دل کی گرہیں کھولتا ہے، اور اب یہ نور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ وعدہ ہے، جسٹ ہولڈ آن ٹو Allah's guidance. He'll hold on to you forever. Unshakable bond, unbreakable hope. سبحان اللہ۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ صحیح مسلم کی 2950 نمبر روایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انہیریٹنس کے بارے میں بھی صاف احکام بتاتے ہیں۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ یعنی ایسا شخص جو وفات پا جائے اور اس کی نہ اولاد ہو نہ والد۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ جھگڑے نہ ہوں، ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ کمپلیٹ نظام زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ڈیوائن ایکویشن ہے جو عدل پر مبنی ہے، احساس پر نہیں۔ یہاں حق کلیئر ہے اور ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیلف چیک آنر سمجھتی ہوں یا بوجھ؟ کیا میری ایگو میری اسپرچل گروتھ کو بلاک کر رہی ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے کلیئر رولز کو پکڑ رہی ہوں؟ کیا میں انہیریٹنس اور جسٹس جیسے معاملات میں بھی قرآن کو گائیڈ مانتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ہی عزت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کی طرح ہم بھی بندے بن جائیں، یہی آر ٹرو آنر ہے۔ جو جھک گیا وہ بلند ہو گیا، اور جو اکڑ گیا وہ گر پڑا۔ قرآن ایک روشن نور ہے جو اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ جس نے تھاما وہ سیدھے راستے پر آ گیا، جس نے چھوڑا وہ خود کو محروم کر بیٹھا۔
اللہ کے پاک نام سے سورہ مائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی۔ یہ ہر مسلم کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، کیا وہ اپنے رب، نبی، معاشرے اور انسانیت سے کیے گئے عہد نبھاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا جب میں نماز چھوڑتی ہوں، جب میں رشتوں کو کاٹتی ہوں، جب میں بزنس میں جھوٹ بولتی ہوں، تو کیا میں وہی معاہدہ نہیں توڑ رہی جو میں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا تھا؟ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹا ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ Anger is not justification for injustice. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، یعنی سپورٹ گڈنس not wrongness، loyalty to truth not emotions۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ صاف صاف بتاتے ہیں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تاکہ انسان کنفیوزڈ نہ ہو، کمپرومائز نہ کرے، اپنی خواہش کو دین پر حاوی نہ کرے۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ یہ کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، نتھنگ مسنگ، نتھنگ ایکسٹرا نیڈڈ۔ رب العزت کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر فرمایا چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے ہیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں
جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو۔ نو سیکرٹ افیئرس، نو چیٹنگ بیہائنڈ فریڈم۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، جس میرا ایمان ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ کیا میں دین کی باؤنڈریز کو ریسٹرکشن سمجھتی ہوں یا پروٹیکشن؟ کیا میں ایموشنز میں آ کر ایتھکس کمپرومائز کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حلال صرف رزق کی حد نہیں، یہ طرز زندگی کا انتخاب ہے۔ ایمان صرف عبادت نہیں، یہ ایک مسلسل عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نفس کے خلاف، زمانے کے چلن سے ہٹ کر جینے کا۔ اور اگر اس عہد سے پلٹ گئے تو دنیا کے سب عمل، سب دعوے، سب نیکیاں خاک ہو جائیں گی۔ بس اللہ کی حدود کی عزت زندگی کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت آخرت کی جیت ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، دین ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، رولز بڑھاتا ہے، فریڈم کم کرتا ہے، لیکن یہ رکوع ہمیں آہستہ سے ریمائنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا، وہ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھکانا نہیں چاہتا بلکہ پاک کرنا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام isn't burden، اسلام is balance۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کے 4 فرائض واضح کیے گئے، چہرے کا دھونا، ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح، پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ یہ ترتیب، یہ حدود سب اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ یہ محبت ہے، یہ آسانی ہے، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر برڈن نہیں ڈالتا۔ ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، ہر حد کے پیچھے محبت ہے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وضو، غسل، تیمم، یہ سب فزیکل ایکشنز نہیں، یہ ڈیپ اسپرچول ریچولز ہیں۔ آئیے ہم وضو کو ایک سیکرڈ ریکنیکٹ سمجھیں، آئیے ہم تیمم کو ایک رحمت فلڈ پرمیشن سمجھیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے، ہدایت کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ نعمت ہم نے خود حاصل نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروا رہا ہے تمہاری سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی دولت اسلام ہے۔ تو کیا ہم اسے واقعی نعمت سمجھتے ہیں یا فقط وراثت مان کر بھول چکے ہیں؟ اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہ ایمان والوں کا آئیڈینٹی سٹیٹمنٹ ہے، نہ صرف سنا بلکہ جھک کر مانا اور عملاً فالو کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی عمل تو سب کے سامنے آتا ہے مگر نیت صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر شک ہے، اگر دکھاوا ہے، اگر دل بدل چکا ہے تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو پھر دین کو دل سے اختیار کریں، اخلاص کو پالش کریں، اللہ کے لیے دل صاف کریں، بدگمانی، حسد، کینہ، نفرت، دوغلاپن سب نکال دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی جسٹس isn't optional، جسٹس از ورشپ۔ غصہ ہو، ہرٹ ہو، پاسٹ ٹراما ہو، پھر بھی عدل نہیں چھوڑنا، بیکاز ریئل تقوی از ایکول ٹو فیئرنس انڈر پریشر۔ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ سمپل بٹ پاورفل، چوائسز میٹر، ایکشنز ہیو کانسیکوینسز۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یعنی you were protected even when you didn't see it۔ invisible mercy، silent rescue۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، not on people، not on systems، not on plans، but on اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہم سمجھتی ہوں یا ایک رحمت فیلڈ سسٹم، جب کوئی حکم آتا ہے کیا میں سمعنا و اطعنا کہتی ہوں یا ایکسکیوزز بناتی ہوں؟ کیا میں ہر حال میں جسٹ رہتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے عدل پر قائم رہیں، وعدہ نبھائیں، دل سے مان جائیں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ وہ سب جانتا ہے اور سب سنبھال لیتا ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، کرتے ہیں کبھی اللہ سے، کبھی خود سے، کبھی دوسروں سے، لیکن اکثر وقت گزرنے کے ساتھ کمٹمنٹ ویک ہو جاتی ہے، پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ فیڈ ہونے لگتا ہے۔ یہ رکوع ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ ٹیمپریری نہیں ہوتا، یہ ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ فرمایا اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کلیئر ڈیل، کلیئر پرومس، بٹ واٹ ہیپنڈ؟ انہوں نے وعدہ توڑا اور انجام کیا ہوا؟ فرمایا چنانچہ ان کے اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے۔ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امیزنگ اخلاقی لیسن دیتے ہیں، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ فرمایا اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے
جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کیا یہ قرآن صرف انفارمیشن ہے یا ٹرانسفارمیشن بھی ہے؟ فرمایا، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے؟ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ پاور belongs only to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ریس قوم یا فرقہ نہیں، بس عمل دیکھا جاتا ہے۔ No special pass in deen, only obedience matters۔ آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ میسج ڈیلیورڈ، ایکسکیوز فنشڈ۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سیلف چیک، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو سیریس لیتی ہوں یا عبادت صرف ہیبٹ بن چکی ہے؟ کیا نماز، زکوٰۃ اور دین کی خدمت میری پرائرٹی ہیں، یا وقت ملے تو والی لسٹ میں ہے؟ کیا میں نے کبھی سمجھا ہے کہ قرآن میری لائف کی لائٹ ہے یا صرف ریسیٹیشن ہے؟ کیا میں اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہی ہوں یا لوگوں کی اپروول ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں ایک صاف پیغام دے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نیم سے نہیں ایکشن سے بنتا ہے۔ نہ بنی اسرائیل اسپیشل تھے، نہ کوئی قوم آٹومیٹیکلی بیلاوڈ ہوتی ہے۔ بیلاوڈ وہی ہے جو وعدہ نبھائے، جو ایمان پر قائم رہے، جو اللہ کی ہدایت کو زندگی بنائے۔ قرآن آج بھی ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم اس روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پرانی مسٹیک کو ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عہد نبھانے والے ہوں، دل نرم رکھنے والے ہوں، اور قرآن کی روشنی میں جینے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 8 ہے، پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو اکثر ہمارا پہلا ریاکشن شکر نہیں ہوتا بلکہ خوف ہوتا ہے۔ ہم فوراً آبسٹیکلز گننا شروع کر دیتے ہیں، ہم فوراً پرابلمز ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ پاسبل نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ رکوع ہمیں دکھاتا ہے کہ نعمت کے بعد سب سے بڑا امتحان چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی تم عام قوم نہیں تھے، تم مشن والی قوم تھے،
تم کمفرٹ کے لیے نہیں، رسپانسبلٹی کے لیے چنے گئے تھے۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں، یقین، قربانی، اسٹرگل اور اعتماد ضروری ہے۔ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ کے وعدے پر عدم اعتماد اور دل کی کمزوری کا اعلان تھے۔ وہ قوم جو سمندر کا معجزہ دیکھ چکی تھی، فرعون سے نجات پا چکی تھی، منو سلوہ کھا چکی تھی، اب ایک جابر قوم کے خوف سے اللہ کے وعدے کو پسے پشت ڈال رہی ہے۔ ان کی پرائورٹی یہ تھی، پہلے سیفٹی پھر اوبیڈینس، جبکہ ایمان کا اصول ہوتا ہے پہلے اوبیڈینس پھر اللہ کی مدد کا یقین۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی پرابلم مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کا پرومس دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ صرف فزیکلی بیٹھنا نہیں تھا، یہ رسپانسبلٹی سے بیٹھ جانا تھا، یہ اسٹرگل سے بھاگنا تھا، یہ ایمان کو سائٹ پر رکھ دینا تھا۔ جس رب نے ان کو سمندر پار کروایا، جس نے فرعون سے بچایا، منو سلوہ دیا، آج اسی رب کا حکم سن کر یہ قوم کہتی ہے ہم نہیں جا رہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ نہ منزل ملی، نہ سکون ملا، نہ ترقی ملی، کیونکہ جو چیلنج سے بھاگتا ہے وہ زندگی میں سرکل ہی کاٹتا رہتا ہے۔ سیلف چیک، میں اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں یا صرف مشکلات پر فوکس کرتی ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، کیا میں رسک لے کر قدم بڑھاتی ہوں یا ایکسکیوزز بناتی ہوں؟ کیا میں ایمان کے ساتھ ایکشن لیتی ہوں یا پہلے گارنٹی مانگتی ہوں؟ کیا میں چیلنجز پر کہتی ہوں آپ کریں میں بیٹھی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے نعمت مل جانا کامیابی نہیں، نعمت کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کرنا کامیابی ہے۔ اللہ کی مدد لیزی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ٹرسٹ کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو مشکل دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں وہ برسوں بھٹکتے ہیں، اور جو ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نعمت پہچانیں، جو چیلنج قبول کریں، جو ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں، جو فساد نہیں اصلاح بنے، اور جو بیٹھنے والوں میں نہیں بلکہ توکل کے ساتھ دروازے میں داخل ہونے والوں میں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 9 ہے، پر غالب آ جائے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس رکوع میں ہم ایک قتل کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، پہلا انسانی قتل تھا، پہلا فساد، پہلا ظلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قبولیت کا پیمانہ کیا تھا؟ تقوی۔ نہ قربانی کی شکل دیکھی گئی، نہ جانور کی جسامت، بس دل کا حال دیکھا گیا۔ یقیناً
اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہی فرق ہوتا ہے نفس کے غلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے میں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول دیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ آیت انسانیت کی سینکٹیٹی پر ایک ڈیوائن مینیفیسٹو ہے۔ زندگی محض ایک بائیولوجیکل پروسیس نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے۔ جو شخص ظلم، حسد، نفرت یا طاقت کے نشے میں کسی جان کو ختم کرتا وہ صرف ایک انسان نہیں مارتا، وہ انسانیت کو پامال کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اسلام میں لائف سیکرڈ ہے، وائلنس سولوشن نہیں، جسٹس فاؤنڈیشن ہے۔ ہر انسان کی جان پرائس لیس ہے۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ایک قانون، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے۔ پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے، یعنی پرابلم گائیڈنس کی کمی نہیں تھی، پرابلم دل کی سرکشی تھی۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر فساد کو روکا نہ جائے تو پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فساد کی سخت سزا ہے تاکہ انسانیت محفوظ رہے۔ یہ ریونج نہیں ہے، یہ پروٹیکشن ہے۔ لیکن اگر وہ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اسلام سزا کا دین نہیں، اصلاح کا دین ہے۔ قانون سخت ہے لیکن دروازہ بند نہیں۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ دل میں جیلسی کسی بھائی کو، کسی بہن کو نقصان پہنچانے تک لے جاتی ہے۔ کیا میں دوسروں کی بلیسنگز دیکھ کر انسیکیور ہو جاتی ہوں؟ کیا میں انسان کی جان کو واقعی سیکرڈ سمجھتی ہوں یا صرف ورڈز تک؟ کور میسیج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے سیلف کو آزاد چھوڑا جائے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ حسد ایمان کو مار دیتا ہے، لیکن اگر انسان پلٹ آئے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پیس، اسٹرانگ لائف، کلین سوسائٹی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کامیابی صرف دعا سے آتی ہے یا سٹرگل بھی مانگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع میں بتاتے ہیں ریئل سکسیس کبھی شارٹ کٹ سے نہیں آتی، ریئل سکسیس تو کنٹینیوس سٹرگل سے آتی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب کسی نسل سے تعلق، لقب یا خواب سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرب صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد وہ عمل ہے جو دل کو اللہ کے قریب کر دے، جیسے نماز، توبہ، صدقہ، قرآن، دعا وغیرہ۔ نماز دل کو جھکنا سکھاتی ہے، توبہ دل کو صاف کرتی، صدقہ دل کو نرم کرتا ہے، قرآن دل کو جگاتا ہے، دعا دل کو اٹھاتی ہے۔ یہی وہ اپرووڈ وسیلے ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سکسیس کمفرٹ زون میں نہیں ہوتی، سکسیس اسٹرگل کے بعد آتی ہے۔ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں، صرف وش کرنا کافی نہیں۔ تقوی مائنڈ سیٹ بدلتا ہے، قرب ریلیشن شپ بناتا ہے، جہاد ایفرٹ پیدا کرتا ہے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ پھر فرمایا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ دنیا کی ویلتھ آخرت کے جسٹس کو بزی نہیں کر سکتی۔ منی آخرت میں ریسکیو کارڈ نہیں ہے، پاور وہاں کام نہیں کرتی، کنیکشنز وہاں یوز لیس ہیں۔ پھر فرمایا وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یہ کروالٹی نہیں ہے، یہ پروٹیکشن سسٹم ہے، کیونکہ جب مال محفوظ ہوتا ہے تو معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ یہ سزا ریونج نہیں، ڈیٹرنس ہے، تاکہ کوئی دوبارہ ظلم کی طرف نہ بڑھے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اسلام پنشمنٹ پر سٹاپ نہیں کرتا، اسلام ٹرانسفارمیشن تک لے جاتا ہے۔ کرائم کے بعد بھی چینج پاسبل ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہ ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے۔ فرمایا اے رسول آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے۔ وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس مقام کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں آج کی دنیا کے ان ٹروتھ ٹویسٹرز کی یاد دلاتی ہے جو دین کو اپنی کنوینئنس کے مطابق مروڑتے ہیں، اور جو بات ان کے فائدے میں ہو وہی دین قرار دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ یہ سلیکٹیو ریلیجن ہے۔ فرمایا اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ مومن ہی نہیں، وہ اللہ کے قانون سے بھاگتے ہیں، کیونکہ جب قانون فائدے میں ہو تو قبول، جب نقصان میں ہو تو اگنور۔ یہ ایمان نہیں، یہ کنوینئنس ریلیجن ہے۔ اسٹرگل کرتی ہوں یا صرف وش؟ کیا میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں یا صرف مشکل وقت میں یاد کرتی ہوں؟ کیا میں حرام سے بچنے میں سیریس ہوں؟ کیا میں غلطی کے بعد واقعی بدلنے کی کوشش کرتی ہوں یا ایکسکیوز بناتی ہوں؟ کیا میں دین کو کنوینئنس کے مطابق فالو کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں کلیئر روڈ میپ دیتا ہے۔ کامیابی محنت کے بغیر نہیں، پاکیزگی اسٹرگل کے بغیر نہیں، اصلاح ڈسپلن کے بغیر نہیں، لیکن ساتھ ہی امید بھی دیتا ہے۔ اگر انسان گناہ کر لے تب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اگر گناہ ہو جائے تب بھی اصلاح پاسبل ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، قانون زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہ کہ ریسٹرکٹ کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جب انسان کے پاس اللہ کا قانون موجود ہو پھر بھی وہ اپنی مرضی کے فیصلے کیوں چاہتا ہے؟ جب روشنی سامنے ہو پھر اندھیروں کو کیوں چنا جائے؟ یہ رکوع ہمیں ایک بہت بڑا سوال دیتا ہے۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے چاہتے ہیں یا اپنی خواہشات کے؟ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اللہ کی کتاب گائیڈنس بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، قانون بھی ہے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔ یعنی جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو، گارڈینز آف دا بک ہوں، ان پر فرض ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کریں، اس کے مطالبات کو کلیئرلی ایکسپلین کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں اور صرف اللہ سے ڈر کر سچ کی گواہی دیں، چاہے وہ قرآن ہو، تورات ہو یا انجیل۔ اللہ کا پیغام ہر دور میں کسی قوم، کسی کمیونٹی، کسی فرد کو دے کر کہا گیا، اب تم رسپانسبل ہو، اب تمہیں گواہی دینی ہے۔ اگر وہ حق کو چھپائیں، اگر وہ دین کو ٹریڈ آف کر دیں، اگر وہ ٹروتھ کو ٹویسٹ کریں، تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قصاص کا اصول بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی قانون ایکسپٹ کرنا فسق یعنی نافرمانی ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتے، اللہ کی باؤنڈری سے۔ وہ اپنی ڈیزائرز، سوسائٹی یا پریشر کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ٹروتھ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے،
اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ لوگوں کی خواہشات، ایموشنز، ٹریڈیشنز یا پالیٹکس فیصلہ کن نہیں۔ ڈیسیژن میکنگ کا واحد معیار ڈیوائن ریویلیشن ہے۔ آپ پر قرآن اترا ہے تو اب سب فیصلے اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایون اف ادرس ڈس ایگری اور ریزسٹ، آپ کا سٹانس قرآن سے ہٹ نہیں سکتا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ ٹیسٹ یہ نہیں کہ کون کس راستے پر ہے، ٹیسٹ یہ ہے کہ کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، اختلافات کو کاز آف ڈویژن نہ بناؤ، فوکس کرو، نیکی میں آگے بڑھیں، اطاعت میں آگے بڑھیں، خدمت اور دعوت میں آگے بڑھیں، اختلافی باتوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ قیامت کے دن سب اختلافات کو ریزالو کر دے گا۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ ول بی دا فائنل جج، سو فوکس آن گڈ ڈیڈز ناٹ اینڈلیس ڈسپیوٹس۔ یا رک کر سوچئے گا ضرور، قرآن فائنل اتھارٹی ہے، الٹیمیٹ ریفرنس ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا ہمارے گھر، اسکول، ادارے، عدالتیں، کمیونٹی پلانز قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، یا ہم صرف مناسب لگنے والے فیصلے کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی وحی پر کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں جب سب اس کے خلاف جا رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے، نیکیوں میں آگے نکلنے والے بنو، بحثوں میں نہیں، عمل میں لیڈ کرو، باتوں میں نہیں۔ Faith is not proven by arguments, it's proven by action۔ اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہے۔ ٹروتھ از ناٹ آلویز پاپولر بٹ اٹ از آلویز رائٹ۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جب قرآن موجود ہے تو اب کسی کو اگنورنٹ یا پری اسلامک نظام کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یقین چاہیے۔ سیلف چیک مومنٹ ہمیشہ مانتی ہوں یا صرف جب آسان ہو؟ کیا میں دین کو بینیفٹ کے حساب سے فالو کرتی ہوں؟ کیا میں انصاف پر قائم رہتی ہوں یا اپنی سائیڈ دیکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے فیصلے کو فائنل مانتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں کلیئر چوائس دیتا ہے، یا تو اللہ کی شریعت جو نور ہے، انصاف ہے، رحمت ہے، یا پھر جاہلیت کے فیصلے جو خواہشات سے نکلتے ہیں، ظلم پیدا کرتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کا قانون برڈن نہیں، پروٹیکشن ہے۔ اللہ کا فیصلہ ریسٹرکشن نہیں، جسٹس ہے۔ اور کامیابی ان کے لیے ہے جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو دل سے مانتے ہیں، جو خواہشات کو قانون نہیں بناتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اثر دوستی کا ہوتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کی سوچ سنتے ہیں، جس کی ترجیحات اپناتے ہیں، آہستہ آہستہ ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ رکوع ہمیں ایک بہت سیریس وارننگ دیتا ہے۔ رانگ فرینڈشپ کین اسٹیل یور فیتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی دوستی صرف ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، فرینڈشپ وابستگی ہوتی ہے، فرینڈشپ ڈائریکشن دیتی ہے۔ انسان جس کے ساتھ چلتا ہے
آخر کر اسی جیسا بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ طاقت پاور اللہ تعالیٰ میں نہیں انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سیفٹی رانگ الائنسز میں ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ محبت کی پہچان صرف زبان سے نہیں، قربانی سے ہوتی ہے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہی آپ کا ریئل سرکل ہے جہاں ایمان پروان چڑھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ ہر زمانے میں ایک حزب اللہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے۔ ان کے پاس ظاہری طاقتیں شاید کم ہوں، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہی اصل میجورٹی ہے، چاہے دنیا انہیں مائنورٹی سمجھے۔ وکٹری belongs to only them, those loyal to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کمپنی کون سی ہے؟ میری دوستی مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور؟ میں مشکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہوں یا انفلوئنشل لوگ تلاش کرتی ہوں؟ Who is shaping my faith every day؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے ہر مسکراہٹ سنسیئر نہیں ہوتی، ہر دوست خیرخواہ نہیں ہوتا، کچھ دوستیاں ایمان چرا لیتی ہیں، حوصلہ توڑ دیتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، اور کچھ رفاقتیں اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، غلط سرکلز چھوڑ دو، اللہ والوں کی کمپنی میں آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لو، کیونکہ اونلی ون سرکل ونز، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور مخالفت سے پہچانتے ہیں۔ لیکن اصل خطرناک دشمن وہ ہوتے ہیں جو مسکراتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر دل میں دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہی دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی ان کے دل ہدایت کی روشنی سے خالی ہیں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی دشمنی کی اصل وجہ دین ہے، حق قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں۔
اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کلچر کو آج ہم ایڈمائر کرتے ہیں، جن کے انداز کو فالو کرنا ماڈرنٹی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، سب سے بدترین مقام رکھنے والے ہیں۔ کیا ہم جان بوجھ کر اس گڑھے میں جا رہے ہیں؟ فرمایا اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ یعنی یہ پیور ہپوکریسی ہے، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ یہ لوگ رونگ کو نارمل کر چکے ہیں، گناہ اب ان کا لائف سٹائل ہے۔ کیا یہ تصویر صرف بنی اسرائیل کی ہے یا آج کی مسلم سوسائٹی کا بھی یہی حال ہے؟ یہ کون سی دوڑ ہے؟ بغیر کسی حد کے پاور حاصل کرنے کی دوڑ، ہر قیمت پر پیسہ کمانے کی دوڑ، شہرت، سٹیٹس، کلکس، ویوز، لائکس کی دوڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف عوام مجرم نہیں بلکہ خاموش علماء بھی مجرم ہیں۔ جب سکولرز خاموش ہو جائیں تو ایول کو راستہ مل جاتا ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ بخل کرتا ہے، ہمیں نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہے ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کا خزانہ نیور اینڈنگ ہے۔ جب سے زمین و آسمان بنائے تب سے سب کو دیتا آیا، نہ وہ کبھی تھکا، نہ خزانہ کم ہوا۔ اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ آج بھی ان کے اختلافات، گروہ بندیاں، نفرتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہیں۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ یہ آیت نہ صرف اہل کتاب کے لیے تھی بلکہ آج کے ہر گناہ گار الجھے ہوئے مایوس دل کے لیے ہے۔ جو سچ میں پلٹ آئے اس کا ماضی مٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں آ جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے، اگر یہ لوگ واقعی اپنی اسکرپچرز، تورات، انجیل اور اپنے رب کی ریویلڈ گائیڈنس کو زندگی میں اپلائی کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وعدہ ہے تم میری گائیڈنس کو سیریسلی لے لو، میں تمہاری زندگی میں ہیون آن ارتھ وائبس لے آؤں گا، برکہ ان رزق، ٹائم، ایموشنز، مائنڈ سیٹ، ایوری تھنگ، بٹ لیٹس فلپ اٹ۔ جب ہم قرآن کو صرف ریڈی اونلی موڈ میں رکھتے ہیں اور لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر بلیسنگ سٹک ہو جاتی ہیں، زندگی ڈرائی، ریلیشن شپس ٹاکسک اور دل ہیوی ہو جاتا ہے۔ اب چوائس ہماری ہے۔ سیلف چیک سے کمفرٹیبل ہوں؟ کیا اذان، نماز اور دین میری کمپنی میں ریسپیکٹڈ ہیں؟ کہیں میں بھی صرف زبانی ایمان تو نہیں لائی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو کھلے عام حملہ کرے، بلکہ وہ ہے جو دین کا مذاق اڑائے، عبادت کو جوک بنائے اور گناہ کو نارمل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں
ایسی دوستی سے دور رہو، ایسی سوچ سے بچو، ایسی خاموشی کو قبول نہ کرو۔ اور ساتھ ہی امید بھی دے رہے ہیں اگر کوئی پلٹ آئے، ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے۔ رکوع نمبر وہ حق میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہے، پھر خواہش کو دلیل بنا لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ حق کو موڈیفائی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا، اور اس سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ فرمایا اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ جو حق ہے وہ کہہ دینا، چاہے لوگ ناراض ہوں، جان کا خطرہ ہو یا مخالفت انٹینس ہو جائے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میسج ادھورا رہ جائے گا۔ لیکن فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ خود آپ کو لوگوں سے پروٹیکٹ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ایک ریمائنڈر ہے جو حق کی دعوت دے رہا ہو۔ ڈونٹ ہولڈ بیک، ڈونٹ شوگر کوٹ، ڈونٹ ایڈٹ دا ڈیوائن میسج ٹو پلیز پیپل۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے۔ دین صرف بیلیفز نہیں، اوبیڈینس کا نام ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کوئی لیبل نہیں، صرف ایمان اور ایکشن ہی میٹر کرتے ہیں۔ نہ بلڈ لائن کام آئے گی، نہ ریلیجس آئیڈینٹی، جب تک عمل میں سنسیریٹی نہ ہو۔ سکسیس کا معیار صرف ایفیلیشن نہیں بلکہ ایمان، عمل اور اخلاص ہے، اور یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی 386 نمبر روایت۔ نو بائی پاس، نو ایکسکیوزز۔ رسول اللہ کے بعد نجات کا واحد راستہ قرآن اور سنت ہے۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ انہوں نے سوچا کچھ بھی کریں کبھی پکڑے نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ سیلف ڈکلیئرڈ امیونٹی کی حالت میں وہ ٹروتھ سے ٹوٹلی بلائنڈ اینڈ ڈیف ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بابل کا بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط کیا۔ اس نے مسجد اقصی جلا دی، مال لوٹے اور قوم کو غلام بنا کر لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، یعنی انہیں دوبارہ چانس ملا لیکن انہوں نے پھر ویسا ہی کیا۔ گناہ کی عادت انسان کو اسپرچول سینسز سے محروم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ٹرینٹی۔
ہولی اسپرٹ، سن، فادر، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کرسٹل کلیئر تھا، آئی ایم ناٹ گاڈ، آئی ایم ہز میسنجر، لیکن فالوورز نے لو اور ریورنس میں عقیدہ بدل لیا۔ انہوں نے وہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے لگائی جو انہوں نے کبھی نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، بس پلٹنے کی دیر ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا؟ یعنی جب نفع و نقصان کا الٹیمیٹ کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو جھکنا بھی صرف اسی کے سامنے چاہیے، ڈیسیژن میکنگ بھی اسی کے حکم پر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہی ہیئرز ایوری تھنگ، نوز ایوری تھنگ، دل کی آواز بھی، دماغ کی سوچ بھی، اور نیت کی گہرائی بھی۔ آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ دین میں اپنی کنوینئنس شامل کر رہی ہوں؟ کیا میں وہ بات مانتی ہوں جو آسان لگے اور مشکل بات چھوڑ دیتی ہوں؟ کہیں میں بھی اللہ کی بات کی بجائے لوگوں کے ٹرینڈز تو فالو نہیں کر رہی؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں ایک بہت بڑی وارننگ دیتا ہے۔ باطل ہمیشہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ محبت، خواہش یا ایگزیجریشن کے لباس میں بھی آتا ہے، اور یہی سافٹ کرپشن ہے، انسان کو اصل دین سے کاٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں، نفع و نقصان صرف میرے ہاتھ میں ہے، عبادت صرف میرے لیے، اور دین فالو کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ری شیپ کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ہمیں مشن دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو بغیر ملاوٹ، بغیر کمی بیشی ساری انسانیت تک پہنچائیں۔ آخری آیات ہیں، دور کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کچھ قومیں صرف اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ برائی دیکھ کر بھی خاموش رہیں، وہ گناہ سے روکتے نہیں تھے، اور یہی سائلنس ہے جو اللہ کے غضب کو انوائٹ کرتی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یہ لعنت کسی ایک ایکشن پر نہیں بلکہ کنٹینیوس ایٹیچیوڈ پر تھی۔ ڈس اوبیڈینس اینڈ کراسنگ لمٹس، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ یعنی گناہ ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کوائٹ ہے، نو ری ایکشن، نو ریمائنڈر، نو کریکشن، اور اللہ کے نزدیک یہ سائلنس جرم ہے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے۔ They ruined their own future۔ کبھی کبھی ہم جو سمارٹ چوائسز سمجھتے ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے ورسٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ڈس اوبیڈینس کا مطلب صرف کمانڈز توڑنا نہیں بلکہ حق کے خلاف ایموشنل اٹیچمنٹ رکھنا بھی نافرمانی ہے۔ لَتَجِدَنَّ
اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ یہ گروہ ٹروتھ کے مقابلے میں ہمیشہ الرجک رہے، وہ نہ صرف اپوز کرتے ہیں بلکہ ٹروتھ کو کرش کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی علم اور عبادت کی وجہ سے دل سافٹ اینڈ ہمبل ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہیوملٹی ہوتی ہے وہاں حق قبول کرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ سیلف چیک آتی ہوں، کیا میں یہ کہہ کر اگنور کر دیتی ہوں اٹس ناٹ مائی بزنس؟ کیا میں برے لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ رکھ کر خود کو سیف سمجھ رہی ہوں؟ کیا میں حق کے لیے بولتی ہوں یا کمفرٹ زون میں رہتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ آخری آیات ہمیں ایک لائف رول دیتی ہیں۔ صرف خود نیک ہونا کافی نہیں، برائی کو روکنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ایک وارننگ بھی، باطل کے ساتھ دوستی دل کو کمزور اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں سائلنٹ اسپیکٹیٹر مت بنے، اسٹینڈ ود حق، ڈونٹ فریز ان فرنٹ آف ایول، تکبر چھوڑیں، سچ قبول کریں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو گناہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔